Hey everyone, welcome to this video. आज हम बात करेंगे निम्र अहमद के नावल नमल की। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। बाब अव्वल, हमारा सादी। और खुदा ने इनाम किया नूह अलैहिस्सलाम पर और उनके बेटों पर, और उनसे फरमाया, आबाद रहो और फैलते जाओ और ज़मीन को भर दो। तुम्हारा खौफ और तुम्हारी हैबत होगी ज़मीन के हर दरिंदे पर, आसमानों के हर परिंदे पर, मिट्टी पे रेंगने वाली हर शय पर, और समंदर की तमाम मछलियों पर तुम्हारे हाथों में वो पहुँचाई जाएंगी। हर जिंदा मुहरिक शय तुम्हारी ग़िज़ा होगी। और जैसे मैंने तुम्हें अता किए हैं सरसब्ज़ पौधे, वैसे ही मैं तुम्हें हर शय अता करूँगा, मगर तुम मांस को उसकी जान के साथ नहीं खाओगे, और उसकी जान उसका खून है, और तुम्हारी जान के खून का मैं हिसाब लूँगा हर दरिंदे और हर इंसान से, और मैं यकीनन हिसाब लूँगा हर इंसान से। इसके साथ ही इंसान की जान का अहदनामा कदीम तौरात, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। सहन तारीक था और तवील बरामदा नीम रोशन, फजर की दो अज़ानें दी जा चुकी थी और आसमान गहरा जामनी था। बरामदे के आगे कोठरियाँ दर कोठरियाँ थीं, जिनके दरवाज़े सलाखदार थे और जिनकी मैली दीवारों पे लकीरें, निशान नाम से लिखे थे। कुछ कैदी सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। यहाँ ज़िंदगी दो इंतहाओं के दरमियान लटकती थी। सियाहधारी सफ़ेद धारी से मुकम्मल अलग हो चुकी तो फजर की तीसरी अज़ान गूंजने लगी। हवाओं ने मौज़िन की आवाज़ को अपने परों पर उठाया और सहन में फैला दिया, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसे में बरामदे में दो पहरेदार टहलते टहलते एक सुतून के साथ आ खड़े हुए थे। एक ने बीड़ी सुलगाई और दूसरे को पेशकश की, जिसे दूसरे ने मुस्तरद करके फिर से उस हवालाती कैदी की कोठरी को देखा जिसके सामने वो खड़े थे। पहले सिपाही अब्दुल शकूर ने भी गर्दन मोड़ी, फिर इस्तहज़ाइया मस्का कर सर झटका। मोहम्मदीन, बार बार इस बदमिजाज आदमी को ना देखा कर, इसका दिमाग पहले ही ख़राब रहता है। तेरी हमदर्दी से वो और शेर हो जाएगा। लबों से धुआं छोड़ते ही उसने तंबीह की, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत करनी चाहिए। मौज़िन की सदा बराबर आ रही थी। मोहम्मदीन तासुब से उसी कोठरी को देखता रहा जिसमें सफ़ेद लिबास में मलबूस कैदी नमाज का कपड़ा बिछाता नज़र आ रहा था। क्या यूँ नमाज पढ़ने से अल्लाह माफ़ कर देता है? मोहम्मदीन ने मायूस आवाज़ में पूछा। कैदी अब आस्तीने कलाइयों तक बराबर कर रहा था जब उसने वज़ू के लिए ऊपर चढ़ाई थी। उसकी पुश्त उन दोनों की जानिब थी। कत्ल कभी माफ़ नहीं होता, और जो इसकी तरह अपनी बीवी और सगे भाई को कत्ल कर दे वो तो कभी माफ़ नहीं होगा। बीड़ी का बड़ा सांस अंदर खींचते अब्दुल शकूर ने फतवा दिया, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मगर इसकी बीवी और इसके भाई के ताल्लुकात थे, इसने गैरत में कत्ल किया था, यही सुनने में आया है, तभी तो 4 साल से जेल में है। मोहम्मदीन सुतून से टेक लगाए तरहम से उसे देख रहा था। नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। कैदी अब कपड़े के सिरे पे खड़ा तकबीरात पढ़ता रफ़ा दैन कर रहा था। बरामदे की मध्यम रोशनी में इसका नीम रुख वाज़ेह था। सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कुर्ता, बिल्कुल कफन जैसा। अब गर्दन झुकी थी, हाथ सीने पे थे। कदरे लंबे बाल 2 इंच की पोनी में बंधे थे। इसका उमूमी तासुर साफ़ सुथरे, ऊंचे, मजबूत जिस्म और ख़ूबसूरत नकूश वाले मर्द का पड़ता था। फ़लाह की तरफ आओ, फ़लाह की तरफ आओ। अज़ान हवाओं में तरनम घोलती सुनाई दे रही थी। तो बीवी को तलाक दे देता, भाई से ताल्लुक़ तोड़ लेता। कत्ल करना ज़रूरी था और लोग नमाज
توبہ فوبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کے اس نے ایک اور کش کھینچا۔ مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا۔ تجھے پتہ ہے اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی۔ اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی۔ لاپرواہی و استہزاء سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا۔ تبھی محمدین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس قاضی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پہ مرکوز تھیں۔ فارس غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہا ہے؟ عبدالشکور بیری لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں، اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیڑ کے تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو۔ وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، ستیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعد یوسف ہے۔ اور آخری بات، اور آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں بھی۔ عبدالشکور غصے میں آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلتے چھوڑ جانے دے کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بچے جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم ہوں، پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی، مگر گھر کی بگڑی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپیٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ لگا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی، دراز قد، دبلی پتلی سی تھی۔
نقوش مناسب آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں، مڑی ہوئی ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے، اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت گھنگرالے ہو جاتے۔ وہ اسٹیپس میں تھے، سامنے سے تھوڑی تک کندھوں تک اور پیچھے کمر تک آتے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دہانی میں ایک ڈبے میں لڑکا دیا، جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے۔ مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بڑھتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث قاضی پراسرار طور پر کمرے میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکیومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھیں۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پر فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ۔ دو ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگرالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وہ صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گراں چلی جاؤں؟ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے ہاں نا چاچی کہتے تشفی کروائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے؟ اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی، باجی کے ابو، دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں۔ نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ صاحب نے بہت پہلے انڈا توڑتے ہوئے بہت کو بہت کھینچا۔ باجی کی منگنی کی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی، مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو گولی لگ گئی۔ بس دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ کسی انگریز عورت نے گردہ دے تو دیا اور لگ بھی گیا، پر منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر باجی نے شادی نہیں کی، بیچاری 27-28 کی تو ہوگی۔ ارے 33-34 سے کم کی نہیں ہے باجی، لگتی چھوٹی ہیں، صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پہ ڈالا۔ شر شر کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے۔ تجھے کیسے پتا اس کی عمر؟ چاچی نے مشکوک نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ عمر کا نہیں، سالگرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہر سالگرہ پہ سعدی بھائی کارڈ اور پھول جو لاتے ہیں۔ سعدی بھائی کون؟ لے، تجھے سعدی بھائی کا نہیں پتا؟ صداقت نے انڈا پلٹتے ملامتی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ باجی کا بھتیجا ہے، بڑے صاحب کا پوتا۔ دیکھ، ایسے ہوتے ہیں بھتیجے، اور تو گراں آتا ہے تو مجال نہیں کہ چاچے چاچی کو شکل بھی دکھا دے۔ ساتھ ہی لڑکے کی پشت پہ دھموں کا جڑا، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اسی لیے تو باجی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتی ہوگی۔ کہاں؟ برا منہ بنائے صداقت نے اسی انداز میں کہا۔ وہ تو سعدی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، ملتی بھی نہیں ہے۔ وہ تبھی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی۔ وہ اس سے ناراض ہے۔ آئے ہائے، کیوں؟ پرانی ناراضی ہے۔ باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سعدی بھائی کے ماموں نے ماری تھی، بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ چاچی نے پرسوچ ہنکارا ابھارا۔ تو اسی لیے باجی کے بھائی کا خاندان ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ اوہ نہیں چاچی، وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے ہیں۔ پھر خاندان میں اور ہے بھی کون؟
बाजी के एक ही भाई थे, सादी के अब्बू। अरसा हुआ फौत हो चुके। इनकी वफ़ात से भी सालों पहले से उन्होंने घर अलग कर लिया था। उनकी बीवी की अपनी सास, मतलब बाजी की मरहूमा अम्मी से नहीं बनती थी, फिर भी बाजी का बड़ा ख्याल किया करती थी, अपने भतीजों का। सादी भाई लोग 3 बहन भाई हैं। ये तो बस अब कुछ सालों से इनकी बोलचाल। सदाकत, अगर आप हमारे शजरे नसब पर रोशनी डाल चुके हैं तो नाश्ता टेबल पर लगा दोगे? सदाकत के हाथ से चिमटा गिरते गिरते बचा। चची भतीजा घबरा कर पलटे। वो कोट बाजू पे डाले, दूसरे हाथ में पर्स लिए, चौखट पे खड़ी थी, और ये फ़करा उसने बिना किसी गुस्से या तंज के बहुत सादगी और नरमी से अदा किया था। लाया बाजी बस। वो जैसे करंट खाकर एकदम तेज़ तेज़ काम करने लगा। चाची ने भी खफीफ सा सलाम किया। वो इसी नरमी मगर संजीदगी से जवाब देकर राहदारी में आगे चलती गई और हील की फर्श से टकराती आवाज़ गूंजती गई। राहदारी के सामने बड़ा सा लिविंग रूम था। इसका आधा हिस्सा सोफ़ों से आरास्ता टीवी लाउंज था, बाकी निस्फ में डाइनिंग टेबल बिछी थी। सरबराही कुर्सी की जगह एक मुअम्मर साहब व्हीलचेयर पे बैठे ऐनक नाक पे जमाए अखबार देख रहे थे। वो दाईं हाथ की पहली कुर्सी पे आ बैठी, चीज़ें एक तरफ रखी, प्लेट उठाई, कांटा उसमें रखा। आज घर कब आओगी? जल्दी आने की कोशिश करूँगी। वो बहुत ठहरे हुए नर्म अंदाज में बोलती थी और इसके फ़िक्रे एक रवानी में लबों से अदा होते थे और वो हमेशा बात ख़त्म करके सांस लिया करती थी। इसके बावजूद हर लफ्ज़ वाज़ेह और क्लियर होता था। ज़ुमर, उन्होंने पुकारा। ज़ुमर ने जवाब में सिर्फ कहा। कल की तारीख याद है? क्या था? कोई क्रिकेट मैच था? ज़ुमर ने इसी इत्मीनान से पूछते हुए नैपकिन गोद में बिछाया। शादी की सालगिरह थी। वो 25 साल का हो गया है। उसके हाथों की हरकत सुस्त हुई, बुरी आंखों में साया सा लहराया और एकदम चेहरा मोड़कर सदाकत की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो लवाज़िमात मेज़ पे रख रहा था और ज़ुमर से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। बड़े अब्बा भी अखबार को ही देख रहे थे। सदाकत अंदर चला गया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें ये याद है कि तुमने क्या भूलने लगी हो? 4 साल से उसके घर जाना भूल गई हो? 1.5 साल से उसकी शक्ल देखना भूल चुकी हो? ज़ुमर ने मेज़ की वस्त में रखे गुलदान को देखते हुए कप लबों से लगाया। बोली कुछ नहीं। उसका चेहरा सपाट था। वो तुम्हारी कोई सालगिरह नहीं भूलता। मैं उसे कॉल कर लूँगी। कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ नहीं होता। ज़ुमर ने संजीदगी से बड़े अब्बू का चेहरा देखा, जो अब उसे ही देख रहे थे। वो मेरा भतीजा है। मैं उसकी परवाह क्यों नहीं करूँगी? तो फिर उससे नाराज़गी ख़त्म क्यों नहीं करती हो? मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। शादी मेरे लिए क्या है, आप जानते हैं, और कोई भी चीज़ उस हकीकत को नहीं बदल सकती। तो फिर इससे मिलती क्यों नहीं हो? ठीक है, आप हमारा नाश्ता स्पॉइल करना चाहते हैं तो ऐसे ही सही। प्याली पिर्च पर रखकर वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वो मुझसे क्यों नहीं मिला जब मैं बीमार थी? अब्बा, मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए थे। एक अजनबी औरत मुझे गुर्दा दे सकती है, मगर मेरा भतीजा मुझसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी। अब्बा, वो मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मगर वो मेरे पास नहीं था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। वो इंग्लैंड चला गया, और हाँ, वो वहाँ से मुझे कॉल कर लेता था, मगर कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ तो नहीं होता ना। तुम उसकी ये बात दरगुजर कर देती अगर उसने ये ना कहा होता कि फ़ारिस बेगुनाह है। और ज़ुमर रुक गई। इसके तासुरात बदले, आंखों में गहरा कुर्ब, तकलीफ़, गुस्सा उभरा। फ़ारिस गाज़ी का नाम मेरे सामने मत लिया करें। उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया आप भूल गए हैं, तो मैं याद करा देती हूँ। इसका जैसे नाश्ता हराम हो चुका था। लबों को नैपकिन से थपथपाकर बाल कान के पीछे अड़से और उनकी आंखों में देखकर सपाट लहजे में बोली, वो आपकी बहू का भाई। उसने 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपनी बीवी और मुझे एक जगह बुलाकर हम दोनों को शूट कर दिया ताकि मैं असल टारगेट समझी जाऊं। इन 3 गोलियों ने जो मुझे कमर में लगी थी कि उस शख्स ने मेरी पुष्ट पे ही तो हमला किया था, मगर सिर्फ गुर्दे नहीं छीने, हर चीज़ छीनी। और शादी, उसने तब भी कहा था और अब भी कहेगा कि उसका मामू बेगुनाह है। ग्रेट। दोनों हाथ उठाकर इसने जैसे किसी नादीदा हस्ती को शाबाश दी।
اس کا رنگ نچڑ چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے سعدی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا، یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں، کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پہ یہ تکلیف مت دیا کریں۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموش تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو، ہر سعدی سے شروع ہو کر فارس پہ ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے سما ہوئے ہیں۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھی اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں تھی۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کے مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں بارودی ملازم چوکسی سے کام نمٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینیو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی۔ صرف اتنا فیونا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکوڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میٹس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے۔ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں، فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے؟ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پوشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مقفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے ستیلے بھائی، مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان ستیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ غوثب کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لانگ روم پار کیا، جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لیونگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لانگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے
بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت و ملائم، وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بے حد اسمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی، نیپکن گود میں بچھایا اور بادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے۔ جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فل ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے۔ آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کے کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے ربطگی بالکل نہیں پسند۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجہ نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفدن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ خاور، کام ہو گیا ہے۔ اس لڑکی، جو بھی نام ہے اس کو غائب ہونے کا کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی اور دوپہر تک میری سیکیورٹی اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر یس کیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس پہ تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔ دوسرے کا غصہ، احتجاج، درخواست، کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ خود پہ 2-3 اسپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود بارودی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے آبرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے توست پہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز، باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا، ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے، مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے، حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشروہ بستر سے اٹھ کر آیا تھا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں ممی،
میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت گاڑتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرینچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری سپائکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا؟ اور پھر نوشیروہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پر، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیروہ پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سوگے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پہ رہیے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو میں سیکریٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیروہ نے اپنی خفگی بھلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لیں بھائی بیچاری کی کال، شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو۔ کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پر نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر اجرت میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، خیر، پچھلے 2 مہینے وہ کس کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ وہ بالکل یکٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا۔ ہاشم کو کہنا پڑا، اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروہ نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو۔ جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری، وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خاور۔ اچھا، سنجیدہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ۔
وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی، سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروہ کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ مت چھیڑو ہم اہل جنوں کو۔ زمر نے جب گاڑی سگنل سے تیزی سے گزاری تو بتی زرد تھی اور اس کے نکلتے ہی وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سائیڈ مرر میں دیکھا، ٹریفک سارجنٹ اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے اس نے کار سائڈ پہ کی، انجن بند نہیں کیا، بٹن دبایا، شیشہ نیچے گرتے گیا۔ اس نے سن گلاسز اوپر کر کے گھنگریالے بالوں پہ لگائے اور اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر منتظر سی نظر آنے لگی۔ بی بی، آپ نے سگنل توڑا ہے۔ وہ کھڑکی تک آیا اور کھردرے لہجے میں بولا۔ سگنل میرے گزرنے کے بعد ریڈ ہوا تھا۔ اس نے گردن ذرا اٹھا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں جی، آپ نے لال بتی کراس کی ہے، چلان بنتا ہے۔ وہ بک کے صفحے پلٹتے معمول کے مطابق کہہ رہا تھا۔ آپ اسے سنبھال کے رکھیں کیونکہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے سگنل نہیں توڑا۔ بتی زرد تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد بتی کے بعد لال بتی ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ وہ قلم کھول رہا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے سگنل کا ٹائمر خراب پڑا ہے۔ اس نے سگنل کی جانب اشارہ کیا۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے سیکنڈ بعد بتی سرخ ہونی ہے؟ بی بی، آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چلان دیں اور جائیں، وہ اکتا کر بولا۔ زمر نے اس بات میں گردن ہلائی، چابی گھمائی اور کار بند کر دی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو چلان نہیں دوں گی کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اور آفیسر، آپ مجھ سے اونچی آواز میں کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں کار ادھر سائڈ پہ لگاؤں گی، پھر ڈسٹرکٹ بار فون کروں گی۔ آدھے گھنٹے میں یہاں بار کے نمائندے اور 2 مخالف میڈیا چینلز کے کیمرے ہوں گے، اور میں اسی جگہ پریس کانفرنس کر کے ان کو بتاؤں گی کس طرح نااہل ٹریفک پولیس اپنی ٹائمر ٹھیک کروانے کے بجائے خواتین کو روک کر ان سے بدتمیزی کر رہی ہے، اور جب سارا میڈیا آئی جی ٹریفک کو لائن پر لے کر ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے گا تو وہ یقیناً سب سے پہلے اس آفیسر کا نام جاننا چاہیں گے جس نے ایک خاتون کو غلط روک کر نہ صرف اسے سماعت پہ وقت پر پہنچنے سے بھی روکا، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، اور اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی اور اس سے کیس پہ ذرا سا بھی اثر پڑا تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے گزاریں گے۔ میں جن لوگوں سے روزانہ ڈیل کرتی ہوں وہ قاتل، چور اور ریپسٹ ہوتے ہیں، اس لیے میری کار سے ہاتھ ہٹائیں، جا کر اپنی ڈیوٹی کریں اور مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ اس نے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگائے، چابی گھمائی، ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھایا۔ آفیسر بے اختیار پیچھے ہٹا اور وہ ظلم سے کار آگے لے گئی۔ اللہ، ان عورتوں کو زبان نہ دے یا پھر وکیل نہ بنائے۔ وہ غصے اور بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس جا رہا تھا۔ اس شہر دل نواز کی آداب دیکھنا۔ سعدی، فارس کا بھانجا؟ جواہرات نے اچنبھے سے آبرو اٹھائی۔ نوشیروہ نے بیزاری سے سیب رکھ دیا۔ اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ ہر ہفتے فارس سے ملنے آتا ہے۔ ہاشم گہری سوچ میں ڈوبا، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر وہ مجھے بھی اپنے آس پاس نظر آیا ہے، اور 1-2 دفعہ بالکل رینڈم جگہوں پر جہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ لڑکا کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم پہلے سے زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہاشم، مجھے اس سارے مسئلے کا حل بتاؤ۔ وہ مضطرب اور بے چین سی بولی۔ ممی، بھائی سنبھال لے گا نا؟ ہاشم نے سنا ہی نہیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فیونا کو آواز دی اور اسے 2 دعوت نامے لانے کو کہا۔ بہت عرصہ ہوا میں اس سے نہیں ملا، شاید 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اب اسے میری پارٹی میں آنا چاہیے، وہ جیسے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے کر بولا تھا۔ اوہ پلیز، اگر وہ آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں ہوں گا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ نوشیروہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ یونیورسٹی کے 5 سال میں نے اسے برداشت کیا ہے، اب اور نہیں۔
پھر یکایک اس کے تاثرات بدلے، وہ کھڑا ہو گیا۔ جواہرات نے لاؤنج کی سمت دیکھا، شہرین ادھر ہی آ رہی تھی۔ نوشیروہ کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ جواہرات نے مسکرا کر گہری سرد نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشیروہ کو اپنے رف حلیے پہ جیسے شرمندگی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے شہری میری بیٹی کی ماں ہے اور اس کی سالگرہ کی تیاری کے لیے ہی یہ یقیناً ارلی مارننگ ہی آئی ہوں گی۔ ہاشم مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بیزاری سے نظر انداز کر کے جواب دیے بنا جواہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے سٹنگ ارینجمنٹ فائنل کر دی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر نوشیروہ کو دیکھ کر تکلفاً مسکرائی۔ ہاشم تب تک باہر جا چکا تھا۔ لسٹ میں 2 نام اور بھی ایڈ کرنے ہیں، سعدی یوسف اور زمر یوسف۔ جواہرات نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ نشاندہی کی۔ شہرین ذرا چونکی۔ سعدی؟ وہ فارس کا بھانجا؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ نوشیروہ کو برا لگا۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگی۔ پھر جب جانے کے لیے پلٹی تو جواہرات نے آواز دی، کیا تم شام میں آؤ گی؟ نہیں، وہ باہر جا چکی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر نوشیروہ کو دیکھا اور نزاکت سے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ نوشیروہ چونکا، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سعدی لوگوں کا ریسٹورنٹ وہی ہے نا؟ بات بدلنے کو اس نے پوچھا، یا پھر وہ واقعی اس نہج پہ سوچ رہا تھا؟ جواہرات نے شانے اچکا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ہوا کی ضد پہ بھی 2-1 چراغ روشن ہیں۔ صبح ابھی تازہ تھی اور سفیدی سنہری پن میں نہیں بدلی تھی۔ کاردارز کے گھر گو کہ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی آئی شیری واپس۔ نوشیروہ دوبارہ سونے اور ہاشم کورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ مگر اکثر گھروں میں ناشتے، اسکول، کالج کی تیاری ابھی چل رہی تھی۔ اس سیکٹر کے درمیانی درجے کے گھروں میں ایک وہ چھوٹے باغیچے والا گھر بھی تھا جس کی بیرونی تختی پہ ذوالفقار یوسف مرحوم لکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو کمروں سے کمرے نکلتے تھے۔ 2 منزلہ گھر چھوٹا سا تھا، اسی لیے کچن میں پکتے ناشتے کی مہک اور دھواں سارے میں پھیلا تھا۔ ایک فرہبی مائل خاتون پراٹھا توے پہ پلٹتے ہوئے غصے سے زور زور سے آوازیں بھی دیے جا رہی تھی، اسامہ، حنین، اٹھ جاؤ، وین آنے والی ہے۔ کیا امی؟ میں کب کا بھی تیار ہو چکا ہوں، ایک 13 برس کے لڑکے نے ناراضی سے کہتے کچن میں جھانکا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور برش سے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور گھنگریالے تھے، اپنی زمر پھپھو کی طرح۔ ندرت نے عجلت میں مڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا شاباش، اور حنین کدھر ہے؟ کٹو بیگم ابھی تک سو رہی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے سیم، بڑی بہن کو ان ناموں سے مت پکارا کرو۔ گن کر بتاؤں کتنی دفعہ امی؟ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارتی وہ بھاگ چکا تھا۔ ایک کمرے میں آ کر وہ رکا۔ وہاں 2 پلنگ مخالف دیواروں سے لگے تھے۔ ایک کی سائڈ پہ اسامہ کا بیگ رکھا تھا، دوسرے پہ لحاف منہ تک لیے وہ سو رہی تھی۔ حنین، حنین، اس کے نام کو لمبا کھینچ کر پکارا۔ کٹو بیگم اٹھ جاؤ۔ پھر غصے سے اس کے لحاف میں دبکا بازو ہلایا۔ اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اسامہ کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پائنتی کی طرف آیا، وہاں ایک نسوانی پیر لحاف سے باہر تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پیر کے نیچے گدگدی کی، پیر تیزی سے اندر کھینچا گیا، ساتھ ہی لحاف اتار کر وہ دھاڑی۔ بدتمیز، الو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جھک کر بیڈ کے آس پاس جوتا تلاش کیا، مگر وہ بھاگ کر چوکھٹ کے باہر چھپ گیا تھا۔ پھر کچھوے کی طرح گردن اندر کر کے بولا، وین آنے والی ہے، آج میں تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا کٹو بیگم۔ جوتا اڑتا ہوا اس تک آیا، مگر اسامہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ میں چھٹی کر بھی نہیں رہی، پیپر ہے میرا، مگر مجال ہے جو یہ 10 منٹ زیادہ سونے دے۔ وہ منہ بسوڑتی،
پیر فرش پہ مارتی اٹھی۔ کیا یار، روز صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا، لپک کر راہداری میں آئی اور زور سے چلائی، موٹے آلو، اب آنا تم میرے پاس، کاپی پہ کور چڑھوانے یا نوڈلز بنوانے۔ غصہ نکال کر اندر آئی، گھڑی دیکھی، اوہ نو، وہ بھاگ بھاگ کر تیار ہونے لگی۔ الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر باہر کو گرا۔ بمشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینچا، ڈھیر کو واپس دھکیلا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جلدی جلدی جوتے پالش کیے۔ کپڑے کوئی خاص استری نہ تھے، ساتھ ساتھ امی کی صلاحاتیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو کام کر کے رکھا کرو، جس دن میں نہ کروں تم دونوں کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ راہداری کے سرے پہ گول میز پہ ناشتہ رکھتے افراتفری میں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ایک میرا سعدی ہے، کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، بغیر کہے ہر کام کرتا ہے۔ وہ جو زمین پہ بیٹھی جوتے پالش کر رہی تھی، ایک دم رکی۔ امی، بھائی کہاں ہیں؟ ریسٹورنٹ پہ ہے، آج کل آفس سے چھٹی لے رکھی ہے، مگر فجر کے بعد آفس کا کام لے کر ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے۔ کالونی کی مسجد میں فجر بھی آج اسی نے پڑھائی تھی۔ امام صاحب بیمار ہے نا، اور ایک تم دونوں ہو، جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ، بھائی بھی نا، چھٹی لے کر بھی کام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی۔ یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر درایا تھا، تبھی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی ہو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پہ عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہ دی، وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ بیٹھی اور گردن اونچی کی۔ وہ تیز تیز اس کی فرینچ چوٹی بنانے لگی۔ امی، دعا کیجیے گا، بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھٹے گی۔ وہ سر اونچا کیے کہہ رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، رنگت گندمی تھی اور نقوش معمولی۔ خوبصورت تو بالکل نہیں تھی، مگر اچھی لگتی تھی۔ درمیانی سی، بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرینچ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے چھوڑ دیے تھے اور پچھلوں کو گوند کر ربر بینڈ لگا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کاندھے پہ برابر کر کے باہر نکلتے نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا، امی، بھائی نے وعدہ کیا تھا آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی، کیا وہ واقعی آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بھوکلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ حنین کے بیٹھتے ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافیہ نے ذرا منہ بنا کر بولا، حنین، جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رافیہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ میں رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے تو ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافیہ ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافیہ اور سجل نے بھی اپنے اپنے بیگ اسی نیت سے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی، حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی بولی، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو تم سب اپنے بیگز دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً رکے اور منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہی نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی بے ساختہ امنڈ کر آتی مسکراہٹ روک لی۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔ یہ تھا نمل، باب اول ہمارا سعدی کا پہلا حصہ۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔